अस्सलाम वालेकुम जी, दुआ है सब लोग खैरियत से हो। प्रोग्राम है आगाही और आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात होगी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ वर्सेस फिजिकल हेल्थ, यानी आपकी जो जिस्मानी सेहत है और आपकी जहनी सेहत है उसका मवाजना करेंगे कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी जहनी सेहत से, जो आपकी जहनी जो बीमारियां हैं वो आपकी फिजिकल हेल्थ को, जिस्मानी सेहत को असरअंदाज करती हैं, या आपकी जो जिस्मानी बीमारियां हैं वो किस तरह से आपकी जहनी सेहत के ऊपर असर करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर नीलमा जफर को। शी इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और होली फैमिली हॉस्पिटल के साथ काम किया, और आजकल ये एज अ अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट काम कर रही हैं कैपिटल हेल्थ हॉस्पिटल चकवाल के साथ। तो आइए डॉक्टर नीलमा जफर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और इतना खूबसूरत तारुफ कराया मेरा। आप हैं ही इतनी खूबसूरत शख्सियत की मालिक, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। असल में डॉक्टर नीलमा जफर मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, मैंने उनके साथ बहुत अरसा काम भी किया है और इनका डायग्नोसिस बहुत अच्छा है। तो मेरी बहुत टाइम से कोशिश थी कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। क्यों? क्योंकि आपकी बात जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जो आपकी मेडिकल डोमेन से नहीं है, बल्कि आप हर तरह के मौजू के ऊपर बात कर सकती है। तो आज जिस तरह का टॉपिक था तो मैंने उसमें सबसे बेहतर ये समझा कि आपको बुलाया जाए इसमें। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। खूबसूरत शख्सियत के मालिक लोग ही जो है वो इस तरह के लोगों को पहचान सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर नीलमा, जैसे हमारे जो लोग हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको सबसे पहले तो आप ये थोड़ा सा बताएं कि जो मेंटल हेल्थ है, यानी जो जहनी सेहत है, जो जिस्मानी सेहत है, ये हैं क्या और इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे माशरे में हेल्थ जो है वो, जो हम लोग हेल्थ को लेते हैं, हम फिज़िकल हेल्थ को ही लेते हैं। हेल्थ जो है वो कॉम्बिनेशन है मेंटल हेल्थ प्लस फिज़िकल हेल्थ का। ठीक है, बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं कि हमारी दिमागी सेहत कैसी है, ठीक है या नहीं। बिल्कुल ठीक है, हमारा फोकस सबसे ज़्यादा होता है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर। अगर हम खाना ठीक खा रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के काम जो हैं वो ठीक से कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हम लोग हेल्दी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ बेसिकली ये है कि स्टेट ऑफ माइंड, कि आपका दिमाग जो है वो उसकी क्या हालत है। ठीक है, आपकी दिमाग को भी जो है वो ज़रूरत है आपके टाइम की। ठीक है, उसको भी एक जो है टाइम चाहिए प्रॉपर। अगर आप एक दौड़ में लगे हुए हैं, अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, आप क्या अच्छा नहीं सोच रहे। ठीक है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी मेंटल हेल्थ में आती है। ठीक है, और जिस्मानी सेहत में आप लोग लेंगे चीज़ें कि फ़िज़िकली आप हेल्दी हैं इनसाइड आउटसाइड, और आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो बेहतर है, ठीक है, देखने में आप अच्छे हेल्दी लग रहे हैं, तो वो फ़िज़िकल हेल्थ है। ठीक है, और जो मेंटल हेल्थ है वो हमें हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को बड़े तरीक़ों से जो है वो मुतासिर कर रही होती है। मतलब अगर हम अच्छा नहीं सोच रहे लेकिन हम फिर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो कॉम्बिनेशन है मेंटल हेल्थ का और फिज़िकल हेल्थ का। तो जैसे आपने जिक्र किया कि जो मेंटल हेल्थ है वो हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही होती है ना, तो अगर हम इसको स्पेसिफिक डोमेन के अंदर देखें कि जो फिजिकल हेल्थ है वो किस तरह से, क्योंकि हम इसको दो डायरेक्शंस में देखेंगे ना, कि एक जो फिजिकल हेल्थ है वो किस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, और दूसरा मेंटल हेल्थ किस तरह से हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो फिजिकल हेल्थ है, अगर हम इसकी पहली डोमेन देखें कि फिजिकल हेल्थ किस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये दोनों जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, बहुत सारी फिजिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं, ठीक है, जो हमारे जिनका हमारे माइंड के ऊपर बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। ठीक है, लाइक जैसे ये है कि फ़िज़िकल ट्रॉमा है। ठीक है, फ़िज़िकल ट्रॉमा है, कोई बंदा जो है वो डिसेबल हो गया है, वो अपनी डेली बेसिस की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ठीक तरह से नहीं कर रहा, तो उस वजह से वो स्ट्रेस में है। ठीक है, तो ये जो है फिज़िकल हेल्थ वो उसको स्ट्रेस में, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उन डिफरेंट चीज़ों में ले जाती है। ठीक है,
اور اس کے علاوہ جو آپ کی ہیں مطلب فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ ٹھیک سے نہیں کر پا رہے, ٹھیک ہے, آپ مطلب بالکل الگ ہیں لوگوں کے ساتھ, آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کرونک ہے, جیسے کرونک النس ہے, ٹھیک ہے, کرونک النس ہے, آپ کو پتہ ہے جیسے فار ایگزامپل پیشنٹس میں کینسر اور اس طرح کی جو ہے وہ جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. بالکل, کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے کینسر کا ذکر کیا تو اس میں لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے کہ اس کے یہ لیڈ کرتا ہے ڈیتھ کو, تو اس میں بہت زیادہ جیسے لوگ آتے ہیں ڈیتھ انزائٹی کے ساتھ آ جاتے ہیں. جی جی, تو بالکل وہ ڈیفینیٹلی اس کو امپیکٹ کرے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کس طرح سے لنک کر رہی ہے فزیکل ہیلتھ کے ساتھ, تو دیکھیے تو مینٹل ہیلتھ کا بڑا اسٹرانگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ریلیشن ہے, ٹھیک ہے, آپ کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اگر آپ اچھا سوچ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, آپ اچھا فیل نہیں کر سکتے, تو آپ اپنی ڈیلی بیسس کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں لائک ہائپر ٹینشن ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ کی ہارٹ ڈیزیزز ہو گئی, یہ ساری جو ہے وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک اسٹرانگ ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, ڈائبٹیز ہو گیا, آپ کا ایزما ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی جیسے اوبیسٹی ہے, ٹھیک ہے, اوبیسٹی جو ہے وہ آپ کا روٹ کاز ہے, جتنی بھی آپ کی بیماریاں ہیں ان کی جڑ ہے آپ کی اوبیسٹی, ٹھیک ہے. اوبیسٹی جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس کا کنیکشن جو ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کس طرح جا رہا ہے, کیونکہ جب آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے کمپرومائز ہوئی ہے, آپ کی ایٹنگ ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ایٹنگ ہیبٹس جب آپ انہیلدی چیزیں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ جو ہے اس کا کنیکشن ہے, ٹھیک ہے. آپ کے سلیپنگ پیٹرنس چینج ہو جاتے ہیں, جب آپ کے سلیپنگ پیٹرنس چینج ہوتے ہیں تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو اگر میں ان شارٹ اگر میں اس کو یہ سمجھوں کہ جیسے ہم نے یہ یہاں پہ ڈفرینٹ ڈیزیزز کے نام لیے نا, کنڈیشنز کے نام لیے, جیسے کہ ڈائبٹیز کا لیا, آرتھرائٹس ہے, ایستھما ہے, کارڈیوواسکولر ڈیزیزز ہیں, یہ ساری چیزیں. تو اس کا یہ جو نام ہے یہ بیسکلی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کا اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس میں رہتے ہیں, اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں, تو یہ لنک ہے ان چیزوں کو, یہ جو کنڈیشنز ہیں ان کو وہ ڈیولپ کرتا ہے آپ کا جو ڈپریشن کی اسٹیٹ ہے یا آپ کا اسٹریس لیول ہے. تو یہ جو آپ اگر, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا ڈاکٹر نیلما, آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, آپ کو آ کے بتاتے ہوں گے کہ اچھا میرے سر میں درد ہے, یا مجھے چیز ہضم نہیں ہو رہی, معدے میں درد ہے, اس طرح سے کوئی بھی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. کبھی آپ کو کسی نے ڈائریکٹ آ کے نہیں بتایا ہوگا کہ مجھے کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہو گیا یا مجھے نفسیاتی اس طرح کا کوئی ایشو ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کچھ پیشنٹس جو ہے وہ آتے ہیں جی ان ایکسپلینیبل باڈی ایکس کے ساتھ, ٹھیک ہے, ہیڈ ایکس ہے, اور یہ اس کے علاوہ لیتھارجی ہے, فٹیگ ہے, مطلب تھکاوٹ ہے, جسم ٹوٹ رہا ہے, یہاں درد ہے, وہاں درد ہے, لیکن جو ہے جتنے بھی ہیں ٹیسٹ وغیرہ وہ کلیئر ہے. بالکل. تو اس کے پیچھے جو مین چیز ہے وہ ان کا وہ اسٹریس لیول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کی ہے مینٹل ہیلتھ وہ آپ کے امیون سسٹم کو ویک کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کے مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے آپ کی مطلب آپ کو GIT پرابلمس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اسٹمک ایشوز ہیں, آپ کی جتنی بھی باؤل ہیبٹس ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں, تو پھر آٹومیٹیکلی یہ چیزیں ساری آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. وہ کھا نہیں رہا, اچھے سے کھانا نہیں کھا رہا, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے امیون سسٹم بھی ویک ہو رہا ہے, ویسے بھی وہ بندہ جو ہے وہ ویک ہو رہا ہے. تو یہ پیشنٹ اس کے ساتھ آتے ہیں, لیکن وہ ڈائریکٹ, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ مجھے کوئی دماغی مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کہنا بھی تو بڑا وہ ایک ہے نا کہ مجھے اسٹگما ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کو دماغی مسئلہ ہے. اور وہ جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا بھی ہے وہ اس اسٹگما کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہائڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم آ رہا ہے. کیوں وہ ڈسکس کرنے سے ڈرتے ہیں, ان کے اندر اتنا فیئر ہے کہ اگر ہم نے یہ چیز کسی سے ڈسکس کی تو وہ مجھے کہیں گے یہ پاگل ہے, یہ دماغی مریض ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور میں تو یہ کہوں گی کہ جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے آج کل کے دور میں, آج کل کی سوسائٹی میں, آئی تھنک مینٹل ہیلتھ از مور امپورٹنٹ دین یور فزیکل ہیلتھ. اگر آپ مینٹلی ہیلدی ہیں تو فزیکلی بھی ہیلدی ہی ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ مینٹلی ہیلدی ہوں گے تو آپ اچھا سوچیں گے, اپنے اچھے ڈیسیژنز بنائیں گے, لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے, آپ کا کمیونیکیشن جو ہے مطلب لوگوں کے ساتھ وہ آپ کا اسٹرانگ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی پھر آپ اپنے آپ کے اندر ایک اچھا خوشگوار جو ہے وہ چینج دیکھیں گے.
اچھا یہ جو ابھی پہلے بات ہوئی نا اس میں دو چیزیں جو پوائنٹس میرے ذہن میں آئے کہ ایک تو جو ہم نے اسٹریسرز کی بات کی نا کہ اسٹریس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی کسی کو بہت بڑا کوئی سامنے ہوگا ایسا اسٹریس جس کو پہلے ہائی لائٹ کیا جائے کہ یہ سائیکولوجیکل ایشوز میں آتا ہے اور پھر وہ کوئی فزیکل ایلمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرے. اسٹریسرز کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں تو مطلب جو آپ کی ڈیلی بیسس کی چیزیں ہوتی ہیں نا نارملی آپ کسی سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے ورک انوائرمنٹ میں کتنا آپ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں, وہاں کے رویہ لوگوں کا آپ کے ساتھ کیسا ہے, ان کا اس کا تھاٹ پروسیس آپ کا کیسا ہے, آپس کے گھریلو جو معاملات ہیں نا جیسے ہسبینڈ وائف ہیں, بچوں کے ساتھ ماں باپ کے یا جو ساس بہو, یہ جو بڑے کامن سے ٹپیکل سے ٹاپک ہے نا ہمارے معاشرے کے, تو وہ کس طرح کے ہیں نارملی جو اسٹریسرز ہوتے ہیں نا. تو یہ بھی چیزیں جو ہیں ان کو بھی ہم اسٹریسرز میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ بھی ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز اور یہ جو ایلمنٹس ہیں, اسٹروک ہے, دل کی بیماریاں, ان ساری چیزوں کو ٹریگر کرتے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ جیسے ہم نے بات کی اسٹگما کی نا, ٹھیک ہے, اب اس میں اسٹگما آپ نے اس میں جیسے ایک چیز کا ذکر کیا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں ایسے کہوں گا تو یہ سمجھیں گے یہ پاگل ہے. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل وے میں دیکھیں تو یہ تو ایک جو اسٹگما کی فارم ہے جس کو انڈیویژلائزڈ یا سیلف اسٹگما جیسے کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ ہے کیونکہ اسٹگما کی بھی کافی ٹائپس ہیں اس میں آگے اگر ہم اس میں دیکھیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کا, کیونکہ ہمارے جو پولیٹیکل سیناریوز ہیں اوور آل جس طرح کی معیشت کا حال ہمارے ملک میں جا رہا ہے, تو ڈپریشن اسٹریس بڑا عام ہے, شاید لوگوں کا اپنا قصور بھی آپ اتنا نہیں رہا اس لحاظ سے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسٹگما کس طرح سے, وہ کون سے ایسے کامن اسٹگماز ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اور وہ اس میں نیگیٹیوٹی کے اندر لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تو بالکل مطلب نون سی چیز ہے کہ آپ بچپن سے ہی شروع سے ہی یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ہے نا اسٹریسر جو ہوتے ہیں نا وہ آپ شروع سے ہی اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ مطلب آپ کی ہر مطلب آپ اس کو کہیں گے کہ مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. مطلب آپ کی کوئی بھی اسٹیج ہو لائف کی, آپ بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون, ٹھیک ہے. تو جو اسٹگما ہے, اسٹگما بیسیکلی کیا ہے, ایک تفریق ہے, ڈسکریمنیشن ہے, لیبلنگ ہے, ٹھیک ہے, آن دی بیسس آف مطلب کسی کے اندر کوئی ایک اسپیسیفک کریکٹرسٹک ہے, ٹھیک ہے, اس کی بیس کے اوپر, اس خاصیت کے اوپر, اس رنگ کے اوپر, اس نسل کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا معاشرہ, ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ہمارے اوپر ایک لیبل لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اسٹگماٹائز کر دیتے ہیں کہ یہ امیر ہے, یہ غریب ہے, ٹھیک ہے. اور یہ شروع سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ شروع سے وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی سراؤنڈنگز میں, ٹھیک ہے. یہ کالا ہے بچہ, یہ گورا ہے, ٹھیک ہے, یہ ذہین ہے اور یہ جو ہے وہ نالائق ہے, یہ ساری چیزیں ہم شروع سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں جو جس شخص کو آپ اسٹگماٹائز کرتے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ شروع سے جو ہے وہ اس کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ میں ہمارا معاشرہ کوئی نہیں ہوتا کسی کو اسٹگماٹائز کرنے والا, ٹھیک ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہوتے کہ ہم دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ اپنی رائے قائم کریں, ٹھیک ہے. ہمارا بھی رول جو ہے وہ اس معاشرے میں اتنا ہے جتنا اس شخص کا ہے, ٹھیک ہے. ایک شخص جو ہے ایک جسٹ نمبر نہیں ہے, وہ ایک پوری شخصیت ہے, ٹھیک ہے. اس نے بھی اتنا ہی کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس معاشرے میں جتنا آپ کر رہے ہیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹگما ہے, موٹا, کالا, اور یہ چیزیں ان کی وجہ سے یہ اتنے مطلب پیک پہ چلی جاتی ہیں چیزیں کہ لوگ بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. لوگ محفل میں بیٹھ کے بولنے سے ڈرتے ہیں, اپنی رائے قائم کرنے سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ لوگ مذاق بناتے ہیں. کیوں؟ جی بالکل ایسے ہی. کیوں؟ لوگوں کو خود نہیں پتا کہ ہم کیا وہ مطلب وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں کو لیبل کر رہے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ان کا وہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ, چھوٹی سی بات اگلے بندے کی پوری زندگی, پوری شخصیت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ہے مطلب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم انسان بھی ہیں یا نہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ جیسے آپ نے انسانیت کی بات کی نا, اس میں
تو اس میں اب جیسے میں اپنی پریکٹس میں دیکھتی ہوں نا کہ وہاں پہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ہوتے ہیں, یا ان کی کوئی اسپیچ کے اندر ان کے کوئی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں, بچہ بول نہیں سک رہا, یا اس کی ہے وہ اسٹیمرنگ ہے, ڈسیبلٹی ہوگی اور کوئی بھی ایسی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں نا. اب اس میں کیا ہے کہ جو ان کے اوپر سوسائٹل پریشر ہے نا, ٹھیک ہے, ان کا سوسائٹل پریشر ہے کہ نہیں یہ اس بچے کو مین اسٹریم نارمل اسکول, سو کالڈ نارمل اسکول کے اندر ہی جانا چاہیے, یہ بچہ آپ اس بچے کو اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں نہ ڈالیں, یہ انہیں جھلے بچوں کی طرح بات کرے گا. یہ میں آپ کو وہ ٹرمینالوجی یوز کر رہی ہوں جو چکوال ایریا کے اندر ہو رہی ہے, جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو جب میں دیکھتی ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم بچے کو اس کا ٹائم ضائع کر کے واپس اسی ادارے میں لے کے آ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ اس بچے کے لیے وہی ادارہ ہے جس میں وہ گرو کر سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہمارا پیرنٹس کا جو رول ہے, جو اس کے اندر جو چاہے وہ سوسائٹل پریشر میں کرتے ہیں, چاہے وہ ان کی اپنی کچھ نیڈز ہوتی ہیں, اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بچوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے بات کریں تو اس میں پیرنٹس کس طرح کا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مین جو رول ہے وہ ماں باپ کا ہی ہے. والدین جو ہے وہ جتنا کردار ذہنی صحت میں ادا کر سکتے ہیں, میرے خیال میں ایک استاد نہیں کر سکتا, آپ کے ارد گرد کے لوگ اور دوست نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ شروع سے اپنے ارد گرد کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ماں کا جو ہے اس میں بڑا, میں کہتی ہوں, ایک اہم کردار ہے, ٹھیک ہے. اب شروع میں جیسے ہے کہ میں فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ ہم ڈیلی جو ہے وہ اپنی پریکٹس میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حاملہ خواتین آتی ہیں اور جینڈر جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑی جو ہے وہ کانشیس ہوتی ہیں, پریشان ہوتی ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو میرا ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ ایک عورت ہیں اور آپ ایک بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہیں, کیا یہ آپ ٹھیک کر رہی ہیں؟ مطلب وہ اتنا زیادہ سوشل پریشر ہے کہ اس عورت کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے ساتھ ٹھیک کر رہی ہے, وہ کیا غلط صحیح کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. بچے ہیں, اب لڑکا لڑکی کا گھر میں آپ دیکھیں جو بچے بچیاں ہمارے گھر میں ہیں, ٹھیک ہے, ماں باپ ان میں ہی جو ہے وہ کرتے ہیں, مطلب تفریق کرتے ہیں, یہ بھائی ہے یہ بہن ہے, اس کو یہ چیز دینی ہے اس کو نہیں دینی, ٹھیک ہے. تو یہ شروع سے ہی جو ہے آپ کی جو چیزیں آپ کے اندر اسٹریسرز ہوتے ہیں, جو آپ کی مطلب کانفلکٹس ہوتے ہیں آپ کی اپنی ذات کے ساتھ, تو یہ شروع سے ہی چل رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کے گھر سے چل رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں ڈاکٹر نیلما, اگر جیسے ماں کا ذکر ہوا نا کہ ماں کا اس میں کیا رول ہے, دیکھیں ایک تو ہو گیا کہ ٹھیک ہے بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کی ذات انہیں بیٹا دے رہا ہے, بیٹی دے رہا ہے, واٹ ایور, ٹھیک ہے. لیکن کچھ ڈیفینیٹلی ہمارے معاشرے میں ایسی فیملیز ہیں جن کو بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ بیٹا ہے بیٹی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک جو ماں ہے, ٹھیک ہے, اس کو نہیں لگتا کہ اگر وہ فار ایگزامپل بیٹے کے لیے دعا کریے انٹرنلی بالکل سائلنٹ وے میں, اس نے کبھی منہ سے بول کے نہیں کہا کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے, لیکن اور اگر بیٹی ہو جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ سائلنٹ وے میں بچے کے ساتھ سب سے پہلی زیادتی ماں نے وہاں کی ہے کہ اس بچے کے لیے ایک فیلنگ ڈیولپ ہو جائے کہ میری ماں نے میرے لیے دعا نہیں کی تھی بلکہ بیٹے کے لیے کی تھی. بیٹے کے لیے دعا کرنا غلط بات نہیں ہے, بٹ ہم جس سیناریو کے اندر بات کر رہے ہیں کہ کیسے ڈسکریمنیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ کہاں سے ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے کا مرد ظالم ہے, ہم کہتے ہیں نا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کی پرورش کرنے والی بھی تو ماں ہے نا, عورت ہے, عورت کا بہت بڑا رول ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ جو ہے پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے, ٹھیک ہے. تو آپ جیسا سوچتے ہیں, آپ جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کی بیسیکلی سوچ ہے, آپ اچھا سوچتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو شروع سے ہی جب ماں ہی دو بچوں میں جو ہے وہ تفریق کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ شروع سے ہی ایک بچہ جو ہے وہ اس کے دماغ میں چل رہا ہے کہ ماں بھائی کو جو ہے وہ زیادہ توجہ دے رہی ہے, مجھے نہیں توجہ دے رہی, تو وہ شروع سے ہی آپ بچے کو جو ہے وہ اس کے دماغ میں یہ چیز ڈال رہے ہیں, اس کے اندر وہ سیلف ایکسیپٹنس والی چیز ہی ختم ہو جاتی ہے اس کی. اور اس وجہ سے جتنی بھی ہیں ان کے مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیسیژن میکنگ پاور ہے وہ جو ہے بچے کی کمپرومائز ہو جاتی ہے, مطلب
ڈر خوف اس کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے. اور ایٹ دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچے جو ہے وہ خود کو جو ہے قصوروار جو ہے ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں میرے اندر ایسی کیا خرابی ہے جو میری ماں میرے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے, میرا باپ میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں جو ہے نا بہت ضروری ہیں ایک ماں کے لیے, کیونکہ ایک بچہ چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے, ماں باپ کے لیے دونوں جو ہے وہ اتنے ہی اہم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے اسلام نے بھی جو ہے وہ ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہے ہمیں ہمارے سمجھنے والے, کیونکہ دیکھیں ہم جیسے بیٹیوں کی بات کریں نا, تو میں نے کئی ایسے کیسز بھی ڈاکٹر نیما دیکھے ہیں جس میں بیٹوں کے ساتھ ایسا سلوک ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بات انسانیت کی ہے نا, اس میں مرد ہے چاہے عورت ہے چاہے کوئی بھی جینڈر ہے, بات انسانیت کی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو اللہ نے اس کے پاس امانت کے طور پہ دیا, اس کے ساتھ کیسا, اس کی ایکسیپٹنس کیسی ہے اور اس کو کس طرح سے معاشرے میں وہ پریزنٹ کر رہا ہے اور اس کو کیسے چلنا سکھا رہا ہے اس دنیا میں. تو ایٹ دا اینڈ آپ کیا مینٹل ہیلتھ اور جو ہم نے آج جس طرح سے بات کی فزیکل ہیلتھ, تو آپ اس کے بارے میں لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے, کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ پیغام تو میرا یہی ہے کہ سب سے پہلے کہ خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے کا اتنا ہی حق دیں جتنا آپ خود چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کتنا ضروری ہے اس بات کو سمجھیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹائم دینا سیکھیں. چاہے وہ ایک اچھی سوچ ہے, آپ کا ایک اچھا مشورہ ہے, آپ دوسروں کو دیں, اپنے آپ کو دیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ٹائم دیں, چاہے وہ 5 منٹ دیں 10 منٹ دیں, لیکن سوچیں آپ نے مطلب کیا کیا, کیا اچھا کام کیا, کیا برا کام کیا. ٹھیک ہے, اور سیلف ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے, اپنے آپ کو قبول کریں. آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں, آپ کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا دوسرے لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو قبول کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ سوری کرنا سیکھیں, شکریہ ادا کرنا سیکھیں. کسی نے آپ کے ساتھ چھوٹی سی اچھائی کی ہے, لوگوں کا شکریہ ادا کرنا سیکھیں. اللہ پاک نے بھی ہمیں شکر کا جو ہے وہ درس دیا ہے, تو شکریہ ادا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ جب آپ سے خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بھی آپ سے خوش. اچھا ڈاکٹر نیما, یہ ایک یہاں پہ ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے لوگ کرتے ہیں نا سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, اور جیسے کسی کہیں سے سنتے ہیں خود کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں میڈیسن لے رہے ہیں, لیکن کسی اور سے سنتے ہیں کہ اچھا یہ والا سیرپ استعمال کرنے سے مجھے زیادہ بہتر آرام آیا, یا اس ڈاکٹر کے پاس جانے سے مجھے زیادہ بہتر آرام آ گیا, کسی سے بھی سنتے ہیں, تو اپنی میڈیسن اپنا ڈاکٹر چھوڑ کے کہیں اور چل پڑتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ والا جو پرٹیکولر بیہیویئر ہے سیلف میڈیکیشن والا اور ڈاکٹر سوئچنگ والا, تو یہ کیا ہے, یہ آپ کا کیا, اس کو ہم سائیکولوجیکل ڈومین میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ آتا ہے, یہ کیا کوگنیٹو پیٹرنز ہیں ہمارے انڈر سائیکالوجی؟ جی بالکل, یہ جو ہے نا میرے خیال میں تو یہ بالکل ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. ہمارے مطلب آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں ایک ملک کے اور ایک ویسے, اور چکوال کے لوگوں کا تو یہ بہت ہی کامن مسئلہ ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر اماں جو ہے اس ڈاکٹر سے ٹھیک ہوئی ہے تو وہ بچہ بھی جو ہے وہ اسی ڈاکٹر سے ٹھیک ہوگا. لیکن ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جو مدر کو پرابلم ہے وہ بچے کو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر فیلڈ کا اسپیشلسٹ الگ ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلسٹ الگ ہے. ٹھیک ہے, اگر مدر کو پرابلم ہوا ہے, وہ فار ایگزامپل کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کو چیک ہوئی ہیں یا کسی گائنیکولوجسٹ کو چیک ہوئی ہیں, اور جب گھر میں بچہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے, پھر بچے کو بھی آپ اسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, تو یہ آپ اپنے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. لیکن ہماری جو ہے نا وہ ایسی سائیکولوجیکل ہم اتنے وہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں چیزیں پتہ بھی ہیں, لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارا ایک اندھا اعتماد ہے, ایک پیٹرن بن, اور یہ چیزیں فیملی ٹو فیملی رن کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک فیملی ڈاکٹر ہم نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس ہی جو ہے وہ بچہ بوڑھا جو مرد عورت بیمار ہو رہا ہے ہم نے اسی کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اٹس آل اباؤٹ یور مینٹل ہیلتھ. تو ڈاکٹر نیما, آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں جو فار ایگزامپل ہیں ڈاکٹر ہیں ان کا بھی یہ اس کے اندر رول ہے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ میں اس فیلڈ سے ہوں, میرا یہ شعبہ ہے, میری یہ اسپیشلائزیشن ہے, اور آپ کو اپنے اس اسپیشلائز ایریا کے اندر جانے کی ضرورت ہے. تو یہ کہاں تک لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟
اگر کیونکہ میں نے دیکھا ہے کچھ ڈاکٹرز کر بھی رہے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی بتا رہے ہوتے ہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے. تو یہ تو بالکل ایک ڈاکٹر کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے. ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آنے والے پیشنٹ کو بتائے جی آپ کا یہ مسئلہ ہے, آپ اس ڈاکٹر کو چیک کروائیں, یہ میری ڈومین سے باہر کی چیز ہے, میں اس کو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی بڑی جو ہے وہ کوئی خامی نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ اپنے پیشنٹ کو سمجھائیں ٹھیک ہے, اس کو اعتماد میں لیں جی یہ میری فیلڈ سے ہٹ کے چیز ہے, آپ اس چیز کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, وہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر سکتا ہے, ٹریٹ کر سکتا ہے, علاج کر سکتا ہے, ڈائگنوز کر سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے. المیہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ آج کل بس ہر کوئی جو ہے وہ اپنی پیسے کی بھی ایک دوڑ ہے ٹھیک ہے. تو موسٹلی جو ہے وہ لوگ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں, اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ برا کس کے ساتھ ہوتا ہے, مریض کے ساتھ. لیکن میرے خیال میں ڈاکٹر کے بتانے سے پہلے یہ مریض کا جو ہے وہ اپنا قصور ہے. ہمارے اندر اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے, ہم اتنے زیادہ جو ہے وہ مینٹلی آکوپائڈ ہیں ٹھیک ہے, اور اتنا سوشل پریشر ہے ہمارے اوپر کہ ہم بالکل سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ایک ڈائگنوسس خود سے بنا دیتے ہیں. سیلف میڈیکیشن جو آپ نے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ آج کل تو بہت کامن ہے. ایک ملک کے حالات کی وجہ سے, دوسرا ایک ہماری سوچ ہے کہ اس کو اس سیرپ سے اس گولی سے آرام آیا, اور ہم نہیں جانتے کہ ہم نے جو گولی اور جو سیرپ اس کو دیا ہے اس کی جو ہے اس وقت اس کی فزیکل کنڈیشن کیسی ہے, یہ اس کے لیے زہر بھی ثابت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے, اس کو موت تک لے کے جا سکتی ہے. تو ہم خود ہی جو ہے وہ گھر میں اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر نغمہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہماری فزیکل ہیلتھ ہے یا جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے, دونوں ڈومینس کو ہم ایسے کون سے اپنے بیہیویئر ماڈیفائی کریں, یا ہم اپنی جو ہماری ڈیلی کی روٹینز ہیں ہم اس میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کریں کہ ان کو ہم بہتر بنا سکیں؟ ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ آپ جیسے کہ ہے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں 5 وقت جو ہے وہ نماز کا حکم دیا. صبح اٹھیں ٹھیک ہے, وضو کریں, نماز پڑھیں. تو اب سائنس جو ہے وہ کہتی ہے جی واک کریں, صبح 15-20 منٹ واک کریں ٹھیک ہے, آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے ٹھیک ہے. آپ کی جو اوور آل جو دن ہے آپ کا اچھا گزرتا ہے, کہ اس کا ایک بہت اچھا امپیکٹ آپ کے جو ہے آپ کی سوچ کے اوپر, آپ کے ذہن کے اوپر جو ہے وہ پڑتا ہے. آپ جب اچھا سوچتے ہیں, اپنے کام پھر اچھے طریقے سے کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں, آپ کے جو جتنے بھی آپ کی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ایکسرسائز جو ہے وہ اس کو آپ اپنی روزمرہ کی جو آپ کی ہے روٹین اس کا حصہ بنائیں, پراپر ایکسرسائز کیا کریں ٹھیک ہے. اچھا کھانا کھائیں, ہیلدی فوڈ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو جو ہم خوراک میں شامل کریں, جیسے وائٹامن B12 اگر ہم نروس سسٹم کے لیے اس میں دیکھیں تو وہ بہت اچھا ہے ذہنی صحت کے لیے. ذہنی صحت کے لیے یہ ہے کہ آپ مطلب فروٹس کھائیں, پھل جو ہے جو آپ کے سیزنل ہیں وہ استعمال کریں, پانی کا استعمال زیادہ کریں ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ایک اور بات جو ہے وہ میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ وائٹامن D ڈیفیشنسی ٹھیک ہے. وائٹامن D جو ہے وہ آج کل میرے خیال میں ہر بندہ وائٹامن D ڈیفیشینٹ ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ تو بہت اچھے سے یہ چیز جانتی ہیں کہ وائٹامن D ڈیفیشنسی جو ہے وہ اس کا بڑا ایک اسٹرانگ ایسوسیشن ہے ڈپریشن اور اینگزائٹی کے ساتھ ٹھیک ہے. یہ جو پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں جو درد جو ان کو ایکسپلین نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ درد کہاں ہے, آپ چڑچڑاپن ہے, آپ کی تھکاوٹ ہے ٹھیک ہے, آپ ہر وقت جو ہے وہ نیند کی کنڈیشن جو ہے اس میں رہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وائٹامن D ڈیفیشنسی کے ساتھ جو ہے ان کا کہیں نہ کہیں تعلق ہے ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنی فزیکل ہیلتھ جو ہے اس کو امپروو اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی ڈیلی کی ڈائٹ میں جو ہے وہ پروٹینز جو ہے وہ یوز کریں ٹھیک ہے, دودھ کا استعمال کریں, اپنی خوراک کو بہتر کریں بس. اگر اس کو ہم یوں کہیں کہ جیسے آج کل مہنگائی ہے نا بہت زیادہ, چکن یا مطلب میٹ کو ہر لوگ نہیں افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے فروٹس یا ایسی دالیں یا جس میں سے وہ پروٹین زیادہ سے زیادہ لے سکیں ڈیلی لائف میں. ڈیلی لائف میں یہ ہے کہ سیزنل فوڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو ہے وہ تھوڑا سا
कम एक्सपेंसिव होगा, आपको अच्छा मिल जाएगा मार्केट से, तो वो आप जितना भी सीजनल फ्रूट है दालें खाने का भी ट्रेंड कम है ना हमारे दालें खाने का है कि चिकन का बहुत ज़्यादा है, चिकन जो है वो उससे जो है वो आपको मल्टीपल और चीज़ें जो हैं वो तो आपको एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट ही जो है वो बताएगा कि इसके साथ क्या है, कैलोरीज कॉन्शियस हो गए हैं लोग, तो ये चीज़ें जो है वो मतलब हमारी खुद की करने वाली हैं। आजकल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, हमारा सोशल मीडिया जो है वो बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहा है इसमें, तो आप जो है ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, मतलब हेल्दी खाना खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। और हम तो मुसलमान हैं, ठीक है, हमें तो ये चीज़ें जो है वो हमारा मज़हब भी बताता है, ठीक है, 5 वक्त की नमाज, आपका वज़ू, और साइंस तो अब इन चीज़ों को जो है वो कर रही है कि लंबा सजदा करेंगे तो आपका जो है वो हाइपरटेंशन जो है वो कम होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है, आपका जो है स्ट्रेस है वो रिलीज़ होगी, तो ये चीज़ें अब साइंस करिए, लेकिन ये चीज़ें तो आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी थी। तो इन सारे जितने भी मसले मसाइल हैं, मैं तो एट दी एंड ये कहूँगी कि हमारा जो इस्लाम से दूरी है, अपने मज़हब से दूरी, तो हम जो है वो अपने मज़हब से दूर हैं और हम इन सारी जो जितने भी मसाइल हैं, ठीक है, उनसे शिकार होंगे। तो बेसिक यही चीज़ है कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, ठीक है, मुसलमान तो बाद में आते हैं, हम सबसे पहले एक इंसान बने, ठीक है, अपने आप को पहचाने, इंसान बने और दूसरों को जो है वो इतना हक दें जितना उनका हक है, ठीक है, दूसरों को भी तस्लीम करें, अपनी ज़ात को तस्लीम करें, बस ये जो है बिल्कुल, क्योंकि देखिए मेन चीज़ है ना कि हर इंसान एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ा इसका एलिमेंट है। तो इस प्रोग्राम में साथ साथ मैं एक चीज़ और आज जो मैंने करनी है ऐड, जिसमें हमने इसको थोड़ा सा ओपन किया है अपने इस प्रोग्राम को, जैसे कि सबको पता है कि ये प्रोग्राम है आगाही और इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, तो इसमें मैं एक चीज़ जो इसमें पोर्शन हमने ऐड किया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी और इंसान है जिसको लगता है कि उसका कोई काम है जो उसने स्क्रैच से स्टार्ट किया या उसने बहुत स्ट्रगल के बाद वो वहाँ पे पहुँचा, सेल्फ मेड है, अपने कोई काम, अपना कोई स्किल, अपनी कोई ऐसी सोच जिसको वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर न्यूज़ के साथ कांटेक्ट करें, आप अपना कंटेंट हमें भेजें, आप अपने जो भी कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी किसी किस्म की चीज़ आपने बनाई है, आप उसकी डिटेल्स हमें भेजें, तो आपको इधर प्रोग्राम में आके आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के आज हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें बेहतर कुछ समझने का मौका मिला होगा। डॉक्टर नीलमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।